ख़ास तौर पर नौजवानों के ज़हनों पर कोई कंट्रोल है तो वो मीडिया का है। अर्तुगरुल ड्रामा जो है वो एक दास्तान है जो नौजवानों के ज़हनों पे छाप लग चुकी है। शुमार नौजवान तुर्की चले गए। एक बड़ा ही मोटिवेशन दी गई, बड़ी ही इनकरेज किया गया जिहाद को और बहादरी को और दलेरी को, गैरतमंदी को। मुसलमानों में दोबारा वो हमीयत, वो गैरत, वो दलेरी, वो बहादरी वो आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने उन किरदारों के असल चेहरे देखे, उनको जब उन्होंने उस लिबास में देखा जो लिबास इस्लाम इजाज़त नहीं देता, जब उन ख़वातीन को उसने साहिल किनारे जो है वो देखा, तो उसके दिमाग से वो सारा जो मुस्बत असर था वो ख़त्म हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक पिक्चर जो उस अदाकार के रूप में उनके दिल में बैठ जाती है। कि फेसबुक, यूट्यूब से जो बंदा भी मुंसलिक है तो स्क्रॉल करते हुए कोई ना कोई चीज़ें सामने आती रहती हैं, और प्लस इस पर बहुत सी तहरीरें भी लोग लिखते हैं तो वो निगाह से गुजरती रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, एबी मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी हाज़िर है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर नौजवानों के ज़हनों पर, नौजवान नस्ल के ज़हनों पर कोई गिरफ्त है, कोई कंट्रोल है तो वो मीडिया का है। और मीडिया में सबसे ज़्यादा अहम किरदार ड्रामे और फ़िल्में करते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको बताना चाहूँगा। अर्तुगरुल ड्रामा जो है वो चलता रहा और उसकी मुकम्मल एक दास्तान है जो नौजवानों के ज़हनों पे छाप लग चुकी है। इस दौरान जब ये देखा, अक्सर नौजवान सुबह उनकी आंखें रेड होती थीं और वो घंटों जाग के उस ड्रामे को देखते रहे। फिर उनके ज़हनों पर असर ये हुआ, आपने भी देखा होगा, लोग उस कल्चर से और उस माहौल से, अगरचे कोई शायद किसी को फ़ायदा भी हुआ हो, लेकिन जो देखा गया वो ये कि उस जादू में वो जकड़ गए और बेशुमार नौजवान तुर्की चले गए कि पता नहीं अब भी वहाँ पे माहौल ऐसा ही है। और फिर उन्होंने इतना पैसा लगा के वहाँ गए, 6 महीने नहीं गुजारे वापस आ गए वहाँ पे। यानी कि उन्होंने देखा इधर तो वो वाला अर्तुगरुल वाला माहौल यहाँ नहीं है, यानी इस तरह का भी माहौल हुआ है। तो इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ड्रामों ने हमारी नस्ल पर, हमारी कौम पर, उनके ज़हनों पर क्या असरात डाले हैं। गुफ्तगू करने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब बिलाल भट्ट साहब। बिलाल साहब, हकीकत क्या है और इसके पीछे ज़ाहिर बात है कि एक पूरा तैयारी के साथ और लोगों को, बल्कि आजकल तो ये सिस्टम मौजूद है कि बड़े बड़े ख़तरनाक सीन सिर्फ़ एक जगह पे बैठकर बना लिए जाते हैं और लगता ये है कि पता नहीं पहाड़ टूट गए हैं, जहाज़ टूट गए हैं, सारा कुछ हो गया है। वो सिर्फ़ कंप्यूटर की मदद से सारा कुछ हो रहा है और जो है देखने वाले जो है वो बीमार हो जाते हैं खौफ से, और बड़ा अजीबोगरीब असरात ज़हनों पर हो रहे हैं। तो असल हकीकत क्या है और इस कल्चर ने किस तरह बेड़ागर्क किया है ज़हनों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही साहब, सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि ड्रामे का लफ्ज़ जो है वो ही जब इंसान सुनता है तो ड्रामा अपने असरात, मुस्बत असरात जो है वो ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पे, यानी ड्रामे का मतलब ही क्या है? धोखा। ये हकीकत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम अर्तुगरुल ड्रामे की ही बात करें तो अब अर्तुगरुल ड्रामे में एक बड़ा ही मोटिवेशन दी गई, बड़ी ही इनकरेज किया गया जिहाद को और बहादरी को और दलेरी को, गैरतमंदी को। और बल्कि उनके वो ख़ूबसूरत जुमले जो हैं वो अरसा दराज तक यहाँ पर पाकिस्तान में कोट किए जाते रहे कि जी ये ज़बरदस्त जुमला उसने कहा, ये ज़बरदस्त जुमला उसने कहा। अब जो नौजवान ये अर्तुगरुल ड्रामा देखता है तो उसके अंदर एक लामुहाला एक जज्बा और एक जोश पैदा हुआ कि मुसलमानों की तारीख़ जो है ये दोहराई जानी चाहिए। मुसलमानों में दोबारा वो हमीयत, वो गैरत, वो दलेरी, वो बहादरी वो आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने उन किरदारों के असल चेहरे देखे, उनको जब उन्होंने उस लिबास में देखा जो लिबास इस्लाम इजाज़त नहीं देता, जब उन ख़वातीन को उसने साहिल किनारे जो है वो देखा, तो उसके दिमाग से वो सारा जो मुस्बत असर था वो ख़त्म हो गया। और उसने ये जान लिया कि नहीं, ये सब तारीख़ की बातें थीं
وہ دن گئے کہ جب مسلمانوں پہ عروج تھا یا جب مسلمان جو ہے وہ ترقی کر سکتے تھے۔ اب اس طرح کے اداکاروں کو دیکھ کر تو وہ سارا جو ڈرامے کا اثر تھا، مثبت اثر، وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک بڑی طویل ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی۔ اب دیکھنے کو تو وہ ویڈیو جو ہے وہ بڑی ہی با اثر ہے اور بڑی ہی اس میں حقیقت کو بڑے ہی زبردست انداز میں فلمایا گیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب ان کرداروں کا اصل چہرہ دیکھا گیا، جب اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئی، تو اس فلم کا وہ سارا اثر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں سید صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سے سورہ یوسف پڑھیں اور کسی خطیب سے جمعہ کے خطاب میں اس کو سنیں، تو جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے وہ اثر کرے گی، وہ ڈرامہ بالکل وہ فلم کر ہی نہیں سکتی۔ وہ تو ایک فلمائی گئی چیز ہے، اس میں جھوٹے کردار ہیں، اس میں جھوٹے لوگ ہیں، سب ڈائلاگ جو ہیں وہ اس میں بناوٹی بنائے گئے ہیں، بہت سی مبالغہ آرائیاں اس میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ ہو یا فلم ہو، یہ اپنے مثبت اثرات معاشرے پہ نہیں دے رہا اس وقت، کم از کم ایسا ہی ہے۔ ہاں، آج سے کچھ عرصہ قبل جب سمجھ لیں کہ ہمارا بچپن تھا اور ہمارے ماں باپ کا وہ وقت تھا، تو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ اگرچہ ہے تو غلط ہی، لیکن اس میں اتنا زیادہ منفی اثر موجود نہیں تھا۔ یعنی اگر ڈرامے بنائے جاتے تھے تو ان میں بھی مثبت پیغام دیا جاتا تھا، اور جو کردار ہوتے تھے ان کا لباس ان کی عام زندگی میں بھی اچھا ہوتا تھا۔ یعنی وہ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ آج کل فیس بک پہ بڑی وہ پکچر شیئر کی جاتی ہے کہ جو ہماری پہلی خبر پی ٹی وی پر جو خبرنامہ پڑھنے والی خاتون تھی، وہ آپ ان کا لباس اگر دیکھیں گے تو کس طرح سے انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے اور بڑے ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ بیٹھ کر مہذب اور ڈیسنٹ انداز میں اس کو پڑھ رہی ہیں۔ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، اور آج کل کے آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو خبرنامہ پڑھنے والی نیوز چینلز کے اوپر جو خواتین ہیں ان کا لباس کیسا ہے۔ تو اسی طرح اس وقت کے جو جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اس میں طارق عزیز شو لگتا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ طارق عزیز جو ان کی اپنی ایک پرسنالٹی تھی، یعنی وہ اگر اس شو کے علاوہ بھی کہیں جاتے تھے تو ان کی باتیں بڑی مثبت تھیں۔ اسی طرح ہمارے معین اختر صاحب تھے، جو کہ وہ اداکار ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان لوگوں کی عام زندگی یا ان لوگوں کے عام گفتگو، عام لباس، وہ بھی مشرقی روایات کا علمبردار ہوتا تھا، اور مشرقی روایات کا یہ لوگ خیال رکھنے والے تھے۔ لیکن اب تو یہ ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ یعنی پتہ نہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عجیب و غریب فیشن کر کے، کم کپڑے پہن کے، یا مغرب کی تہذیب کو فالو کر کے، یا ہندوانہ کلچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے ہم کوئی بڑی ترقی کر رہے ہیں، تو یہ کلچر جو ہے یہ نوجوانوں کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ دو تین باتیں جو آپ کی گفتگو سمجھیں، ایک تو یہ کہ جو یوسف علیہ السلام کی زندگی پر فرمایا گیا جتنا بھی سسٹم، اسی طریقے سے دی میسیج فلم تھی، جی بالکل، اس یہ چیزیں بتاتی یہ ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ان کے ذہنوں میں وہی تصور آ جاتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی حسن کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر، یہ وہ مشابت دل میں بٹھا لیتے ہیں، بالکل بالکل، اور وہ محبت یوسف علیہ السلام والی ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یعنی یہ ایک بڑی ڈیپ سی بات ہے کہ توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ جی ظاہر ہے، وہ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ایک پکچر اس اداکار کے روپ میں ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، محبت اصل ان کو چلی جاتی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح۔ اور اسی طریقے سے یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ خبرنامہ پڑھنے والی خواتین، یہ ہمارے سامنے تبدیل ہوا ہے، بالکل، ہم پڑھتے تھے۔ مولانا اسماعیل جو مالدیپی تھے، آپ کے علم میں ہے، ایک دن پڑھانے آئے تو ان کی ظاہر بار اردو بھی اس طریقے سے، انہوں نے مجھے یاد ہے وہ لفظ، تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میں نے رات کو
وہ خبر نامہ دیکھا تو اس کے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں تھا. تو جب سے میں پاکستان میں ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ خبر نامہ جو ہے دوپٹے کے ساتھ ہوتا تھا. اور اس وقت اخبار میں یہ خبر میں نے خود پڑھی تھی انہی دنوں میں کہ جو ہمارے حکمران تھے اس وقت، ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ کرکٹ میچ جب چلتا ہے اس دوران جب کہیں ایسا سین تماشائیوں میں جاتا تھا تو اس کے آگے ایک بلر کر دیتے یا ایک اپنا اشتہار لگا دیتے تھے، یعنی کہ وہ پکچر لگا دیتے تھے، اتنی دیر وہ دکھاتے نہیں تھے جب تک وہ سین رہتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ خبر نامے پڑھنے والی جو انہوں نے دوپٹہ اتار دیا، تو ان صحافی نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، روشن خیالی کا نعرہ لگانا. انہوں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے، جس نے نہیں دیکھنا نہ دیکھے. یعنی کہ یہ سب کے سامنے ہمارے حکمران نے یہ کہہ کر، اور اس وقت سے یہ کلچر شروع ہو چکا ہے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈرامے کے اندر یا فلم کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں کہ عورت کے سر پہ دوپٹہ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ عورت ان پڑھ ہے. یعنی یہ آپ نے ایک اچھا نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جس پڑھی لکھی نہیں ہے، پڑھی لکھی کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے یعنی کہ دوپٹہ ہو ہی نہ، یعنی جتنا دوپٹہ سر سے نیچے ہوگا اتنی اس کی تعلیف ہے، اگر بالکل نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ تعلیف ہے. یہ ایک علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ڈراموں میں ایک دکھایا جاتا ہے، مذہبی لوگوں کو متشدد دکھایا جاتا ہے. بالکل. یعنی کہ وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو بیلنس ہے وہ دکھائی نہیں جاتی. جو متشدد ہے اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر، اور پھر جو دیکھنے والے ہیں وہ اندر ہی اندر مذہب کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، مذہب کے خلاف ان کا نفرت ہو رہی ہوتی ہے، اور دین سے ان کو نفرت اندر جو ہے نا وہ پنپ رہی ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ زہر ان کے سینوں میں اور دل و دماغ میں. بلکہ صحیح صاحب، میں نے عام طور پہ ڈراموں میں، اگر اصل میں اب بات یہ ہے کہ ناظرین سمجھیں گے پتہ نہیں ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فیس بک یوٹیوب سے جو بندہ بھی منسلک ہے تو سکرول کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور پلس اس پر بہت سی تحریریں بھی لوگ لکھتے ہیں تو وہ نگاہ سے گزرتی رہتی ہیں. تو بعض ڈراموں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے امام صاحب ہیں ان کا حلیہ ہمیشہ مسکینوں والا ہی دکھایا گیا. وہ سائیکل پہ لوگوں کے گھر ٹیوشنیں پڑھانے جا رہے ہیں، ان کا ایک کچا سا تھکا سا مکان دکھایا گیا ہے. یعنی ہمارے ڈراموں میں یا فلموں میں اگر کسی مولوی صاحب کو، کسی نیک آدمی کو دکھایا جاتا ہے تو پرسان حال ہی دکھایا جاتا ہے، اور اس کو بلانے کا طریقہ بڑا حقیرانہ ہوتا ہے. ہاں جی. یعنی کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے ڈرامہ کلچر کے ذریعے سے مذہبی لوگوں کی مثبت جو ہے وہ عکاسی کی ہو، یا ہم نے وہ حقیقی چہرہ دکھایا ہو کہ جو دیندار گھرانوں کا اصل کامیابی والا معاملہ ہے. بلکہ مدارس کو بھی اگر دکھایا جائے گا تو ان کو بھی ڈراموں کے اندر ڈی ویلیو ہی کیا جائے گا. یعنی ان کو ایسے انداز میں ہی دکھایا جائے گا کہ بس چیریٹی کے لیے ان کو یوز کیا جا رہا ہے، اور بس اس طرح ہی ان کو جو ہے وہ معاملہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا صحیح سا، یہ اصل میں ذہن سازی کر رہی ہوتی ہیں آپ کی آنے والی نسل کی. کیونکہ دیکھیں اب جو ہمارے اگلی نسل ہے، جو بچے ہیں، انہوں نے وہ کچھ تو نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے. اب انہوں نے تو وہ ٹی وی نہیں دیکھا جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، انہوں نے وہ مہذب، وہ تہذیب تو نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھی ہے. اب ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہاں سے سیکھیں گی؟ اور یہ ساری چیزیں ان کو جو ہیں یہ ہمارا کلچر، ہمارا ڈرامہ جو ہے یہ ان کو دکھا رہا ہے. بلکہ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے ہم شاید کہ ہمارے جو بھی ڈراماز ہوتے تھے پاکستان کے، ان میں معاشرے کی عکاسی کی جاتی تھی اور منفی رویوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو پیغام دیا جاتا تھا. اور آج کے دور میں ہمارے ڈراموں میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ محبت ہی سب کچھ ہے. محبت کے لیے ماں باپ کو قربان کیا جا سکتا ہے، محبت کے لیے تم سب کچھ ہار سکتے ہو. یعنی محبت ہی اوڑھنا، محبت ہی بچھونا، اور لڑکی ہی تمہارے لیے زندگی کا حاصل ہے، اگر یہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا. ایک یہ برا تصور نوجوانوں کے دلوں کے اندر فلموں اور ڈراموں سے ڈالا جا رہا ہے. نمبر 2، صحیح صاحب، یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ ہمارے اس ڈرامہ کلچر کے ذریعے سے غیر محرم رشتوں کے ساتھ ایسی فرینکنس دکھائی جا رہی ہے اور ایسی کلوزنس دکھائی جا رہی ہے کہ جو کبھی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور اسلام کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کچھ مشرقی روایات بھی تھیں
غیرت بھی گوارا نہیں. ہاں جی، جو غیرت، جو ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے آباء و اجداد کا سکھایا ہوا سبق جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ معاملات کریں. یعنی بغیر شادی کے کسی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا، یہ ڈراموں میں جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اور ایسے رشتے کہ جن کے درمیان شریعت نے ایک آڑ رکھی ہے، ان میں بے تکلفی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. اسی طرح ڈیٹ پر جانے کی باتوں کو کامن سمجھنا، یعنی ایک بھائی جو ہے وہ اپنی بہن سے بھی پوچھ رہا ہے کہ تم فلاں کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں گئی، یا لگتا ہے تمہارا ڈیٹ پر اس کے ساتھ جانے کا تعلق ہے. یعنی ڈراموں کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیٹ پر جانا، کسی غیر محرم کے ساتھ فرینکنس ہونا، کسی غیر محرم رشتے کے ساتھ رہنا، کسی نکاح کے بغیر کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا، باتیں کرنا، ریلیشن ہونا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تو ہمارا عام سی بات ہے، یہ تو ہماری عام تہذیب ہے، اور اس نے ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. بلکہ یہ تو اب والدین کے سامنے ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک بات تو محبت کے نام سے نوجوانوں کو ورگلایا گیا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین کے سامنے اب ان کے نکاح بھی نہیں، آپس میں سین یہ دکھایا جائے کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جی، ڈنر پہ لے کے جا رہا ہوں، لنچ پہ لے کے جا رہا ہوں، یہ فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، اور والدین کو سامنے اب یہی کام نوجوان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں. اور اسی طریقے سے کہ والدین کے سامنے وہ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور والدین ان کو کچھ کر، حالانکہ لنک کوئی نہیں ہے. اور پھر سب سے زیادہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ ان کی بیویاں اگر کسی آفس میں کام کر رہی ہیں تو وہاں پہ ان کا افیئر چل رہے ہیں اور پھر طلاق لے لیتے ہیں. بندے ایک نے سوال پوچھا جی طلاق میں نے دے دیا، رجوع کیسے کروں؟ پوچھا طلاق کیوں دی؟ کہتا میں نے سین دیکھا تھا بڑا پیارا تھا، اس نے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں نے بھی دے دی. یعنی کہ ان کو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ ایسے ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے ڈراموں میں بلال صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اپنے کام پہ سائیکل پہ جاتے دکھایا جائے. بڑی گاڑی ہوگی، ڈرائیور ہوگا، اس کا بیگ پکڑے گا، جی آفس جا رہے ہیں. اب نوجوان وہ دیکھتی ہے کہ یہ کہاں پہ ہے، وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے پھر فراڈ، جو آپ نے کہا نا کہ پہلے اخلاقیات سکھائی جاتی تھی کہ جھگڑا ہو گیا تو اس کا کوئی گر دکھایا جاتا تھا، اب یہ گر بتائے جاتے ہیں کہ چوری کیسے کرنی ہے، آپ نے راتوں رات امیر کیسے بننا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کسی کی جائیداد پہ قبضہ، سین پورا دکھایا جائے گا کہ ایک بندہ بڑا نارمل سا تھا، اس کا نوکر ہے یا اس کے گھر میں کام کرتا ہے تو راتوں رات امیر بن جائے. بالکل. یعنی اس طرح کے بہت سارے آپ کو مماثلتیں ملیں گی. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا صحیح صاحب، اسی طرح ایک پری زاد نام کا ڈرامہ کوئی پچھلے دنوں چلا، تو اس میں جو اس کا باس ہے نا، وہ اپنے ملازم کو یہ پوچھتا ہے کہ تم امیر ہونا چاہتے ہو، دولت کمانا چاہتے ہو، تو دولت کمانے کے لیے خون بہانا پڑتا ہے. تو وہ بڑے فخر سے وہ کہتا ہے کہ میں خون بہا لوں گا. یعنی اب ہم اپنے نوجوان کو آپ سوچیں کہ اس کلپ سے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ دولت کمانے کے لیے کسی کا خون بھی کرنا پڑے تو کر دو. یعنی یہ وہ جو ڈان کلچر ہے نا، جو انڈیا کی فلموں سے دکھایا جاتا ہے، اور انڈین جو ہے وہ اس سے بھی تنگ ہے، اور پاکستان میں بھی انڈین فلمیں ہی دیکھی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ ڈان کلچر جو ہے یہ ہمارے پاکستانی ڈراموں سے اب دکھایا جا رہا ہے کہ لینڈ کروزر پہ ایک بندہ ہے اور اس کے آگے پیچھے گارڈ ہیں اور بڑا اس کا ششکا ہے. تو یہ جو ششکا والی لائف ہے یہ وہی ہے جو سدھو موسے والے کی تھی. یعنی سدھو موسے والے نے، بلکہ میرے ساتھ ایک مرتبہ ایک ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بتانے لگے، اسی طرح بات ہو گئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سدھو موسے والے کے گانے کے اثرات کیا ہیں. کہتے لگے جی میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی وغیرہ تباہ ہو گئی، تو اگلے دن میں نے اس نے آیا کلاس میں تو پٹیاں شٹیاں بندھی ہوئی، تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے کہا کیسے ایکسیڈنٹ ہوا، کس کی غلطی تھی؟ وہ کہنے لگا جی بات کیا ہے، سدھو موسے والے دا گانا چلن دیا سی تے بس دھیان سارا ادھر سی تے گڈی جو ہے وہ کسی چ مارتی جائے. یعنی جب وہ گانے اونچی آواز میں چلا کے جو بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدرت جو ہے وہ دکھا دیتی ہے کہ سدھو موسے والا جو ہے اس کا مرڈر ہوا. یعنی وہ ایک جوانی کے اندر اس کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن
ہمارے لیے یہ سبق ہے, ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ایسی لائف نہ جیو. یہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہ کوئی ڈان کی زندگی یا کوئی ششکے کی زندگی یا یہ تمہارے آگے پیچھے لینڈ کروزروں کی زندگی, یہ کوئی زندگی نہیں. زندگی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزار کے دکھائی. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے, صحیح صاحب بات یاد آ گئی کہ ان فلموں اور ڈراموں کے کلچر کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں نے اپنے آئیڈیل بدل لیے. بالکل. کجا کے ہمارے آئیڈیل تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے آئیڈیل. لیکن اب ہمارے آئیڈیل کیا ہیں؟ ہمارے آئیڈیل سلمان خان ہے, ہمارے آئیڈیل شاہ رخ خان ہے, ہمارے آئیڈیل, مجھے تو یہ پرانے نام ہی آتے ہیں, اب نئے بھی کئی آگے ہوں گے. یعنی ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ اب یہ سارے لوگ ہیں کہ جو بس اس طرح کے کلچرز کے ساتھ جو ہے وہ فروغ پا رہے ہیں اور ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. راز صاحب یہ بڑی اہم بات کی طرف توجہ ہے دلائی آپ نے کہ ہمارے آئیڈیل جب ہم ان کی سیرت پڑھتے نا, یعنی کہ صحابہ کی جتنی زندگی ہے ان کو پڑھتے تھے اور پڑھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اللہ اکبر. اب کیا کرتے ہیں نوجوان نسل, اگر ان اپنے پسندیدہ اداکار ان کے پاس چلے جائیں تو رونے لگ جاتے ہیں. لو جی میری زندگی کا مقصد مل گیا, میں تو اس لیے جی رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ سامنے دیکھ لوں. تو گویا یہ اگر آپ ان کو سیرت پڑھائیں گے اور ان کو اس طرف لے کر آئیں گے, اپنی اسلاف کی طرف لے کر آئیں گے, تو پھر ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ روحانیت دوبارہ لوٹ آئے. ورنہ یہ حیوانیت جو آ رہی ہے نا, بالکل درندگی یہ جو حیوانیت ہے, یہ درندگی جو آ رہی ہے اسی طریقے کی, کیونکہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ بچوں پر تشدد کیسے کرنا ہے, اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم جنس پرستی کیا ہے, ٹرانسجینڈر کا پورا آپ کو سین دکھا دیا گیا ہے. بالکل صحیح صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ڈراموں میں باقاعدہ طور پر ٹرانسجینڈر کو فروغ دیا جا رہا ہے. یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میری طرف سے تمہیں مکمل آزادی ہے, تم لڑکوں کی طرح زندگی گزارو یا لڑکیوں کی طرح زندگی گزارو. یعنی ایک لڑکے کو یہ باپ کہہ رہا ہے. یہ سیدھا جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کا فروغ نہیں توڑ کیا. بلال صاحب آپ دیکھیں کہ آپ ہر میڈیا کے جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے پلیٹ فارم سے آپ کو نظر آئے گا کہ ٹرانسجینڈر کا ایک روپ دھار کے آپ کو کریکٹر دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی ڈرامہ ہے, فلم ہے, ٹی وی شوز ہیں, یا جس طرح کے بھی کوئی معاملات ہیں, اس میں باقاعدہ اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی. اور بے شمار ایسے ڈرامے صرف اسی نام پہ بنائے گئے, کیونکہ ہوتا یہ کوئی بھی آپ کے اوپر ایک کلچر تھوپنا ہے نا, تو آپ کو ان ڈراموں کے ذریعے انجیکٹ کیا جاتا ہے. بالکل وہ میسج لاشعوری طور پر لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی باتیں جو 15-20 سال پہلے وہ جملے جو گالی سمجھے جاتے تھے, اب وہ گالی رہے نہیں. ہماری گھروں میں, ہماری فیملیوں کی زبانوں پر عام ہیں صرف اس کلچر کی وجہ سے. بالکل صحیح صاحب. بلکہ میں آپ کو اس کے اثرات میں سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ جو ڈرامہ یا فلم ہوتی ہے یہ ہمارے جذبات کے اوپر اس قدر اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرامہ دیکھ کر اکثر خواتین جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتی, بلکہ ہارر موویز پہ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. یعنی پتہ ہے نا کہ یہ ہارر مووی فلمائی گئی ہے, لیکن آپ نے ایسی خبریں بھی بے شمار سنی ہوں گی کہ ایک ہارر مووی دیکھنے گئے لوگ اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور اسی طرح پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ جیو اور یہ جتنے بھی نیوز چینل ہیں, سما ٹی وی, ARY والے, جب یہ جو مارننگ شوز کرتے تھے نا, تو ان میں انہوں نے وہ جو ماڈلز بٹھائی ہوتی تھیں ان کو بڑا ہی خوبصورت ڈریسنگ اور بڑی ہی زبردست میک اپ کے ساتھ بٹھایا گیا تھا. تو بہت سے لوگوں نے یہ شکایات درج کرائیں کہ خدارا ان مارننگ شوز کو بند کروائیں. آپ کی ڈریسنگ دیکھ کر اور آپ کی بناوٹ سنگھار دیکھ کر ہماری بیویاں جو ہیں وہ ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں بھی اس جیسی ڈریس دے کر. اب وہ تو ایک آرٹیفیشل لائف ہے, وہ تو ایک مصنوعی زندگی ہے. حقیقی زندگی ان لوگوں کی کیا ہے, وہ تو ان سے پنہا ہے. بلکہ ڈراموں میں جو آپ کو بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ سارا وقت جو ہے وہ محبت کو ہی دے رہا ہے, اصل میں یہ تو سوچو وہ کھانا پیتا کتوں ہوئے گا, اس کے ماں باپ کہاں ہیں, اس کا گھر بار کہاں ہے. یعنی وہ حقیقی زندگی نہیں ہے, وہ آپ کو ڈرامے میں نظر آ رہا ہے کہ اس نے
لڑکی کے پیچھے ہی سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو سب کچھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. زندگی کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور بالخصوص ہمارے گھروں میں چونکہ خواتین گھر تک محدود ہوتی ہیں, ان کو باہر سے بھی کوئی سمجھانے والا یا کوئی نہیں ہوتا, تو ان کے اوپر یہ ڈرامے جو ہیں اور یہ جو کلچر, فلمی کلچر ہے, یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, ان کی لائف کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. پچھلے دنوں 2-3 سال یا شاید زیادہ ہو گئے, ایک ڈرامہ تھا تو روزانہ اخبار پہ آتا تھا, اس آخری قسط ہے تو یہ سینموں میں دکھایا جائے گا, بڑی بڑی سکرینوں پہ دکھایا جائے گا, اور جو کمزور دل ہیں وہ نہ دیکھیں. یعنی کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ڈرامے دیکھ کر بہت آنسو نکلتے ہیں, اور حقیقت کے واقعات سن کر ہمارے دل دہلتے نہیں. ہمسایوں میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے رشتہ دار کتنے بھوکے ہیں اور ہمارے رشتہ داروں میں کتنے کمزور ہیں, ہمارے ہمسائے میں کسی کو کچھ کھانے کو ملتا ہے نہیں. ان کی باتیں سن کے ہمارے دل بالکل دہلتے نہیں ہیں, لیکن ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر ہمارے آنسو ہیں وہ رکتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ناظرین بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہم ان آرٹیفیشل چیزوں سے بہت متاثر ہونے لگ گئے ہیں اور حقیقت سے دور ہونے لگ گئے ہیں. حقیقت سے قریب رہنے کی کوشش کریں, حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں, ان ڈراموں کی صورت میں, دھوکے کی صورت میں نہ آئیں. اور یہ ایک کھیل ہے, یہ تماشا ہے, اور تماشے کو تماشا ہی رہنے دینا چاہیے, حقیقت نہیں ہوتی. السلام علیکم.